अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां हमारे मेज़बान फयाज़ नाज गुफ्तगू नासूं मुल्क के सियासी मंजरनामे ते मुल्क के सियासी मंजरनामे ते एक तरफ ते लॉन्ग मार्च जी तैयारियों जो खबरूं हलन पियूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो 27 फरवरी ते लॉन्ग मार्च जो ऐलान किया है उन हवाले से अज भी हुन ॻाल्हाईंदे चयो त लॉन्ग मार्च एक थे या ॿ थियनि या वधीक थियनि, बहरहाल हिन हुकूमत के घर मोकिलण लाइ सियासी जदोजहद जेका आहे उहा हाणे तेज़ कई वेंदी। उन सां गॾोगॾु जेको आहे ॿिए तरफ़ असांखे हुकूमती हलकनि जे अंदर भी हिकु तरह जी बेचैनी नज़र अचे पई। उहा बेचैनी जा मुख़्तलिफ़ जेके इज़हार पिया थियनि, हिकु तरफ़ इहो चयो पियो वञे कॾहिं वज़ीर आज़म साहब जेको आहे ऐलान पियो कनि त जेको पंहिंजो वक़्त खां अॻे इंतिहाई घणो अॻे जेको आहे 10 महीना पहिरें जेको आहे आर्मी चीफ जी मुक़ररी ऐं एक्सटेंशन वारनि मामलनि ते सहाफ़ियुनि सां हुन पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो ऐं वरी ख़बर लीक थी। उनखां अलावा जेको आहे कॾहिं सदारती निज़ाम जूं ॻाल्हियूं पियो कयूं वञे, बाक़ाइदा हिकिड़ी मुहिम हलाई पई वञे। मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि पंहिंजो जेके ख़ासि तरह मीडिया जा उहे हल्का जेके हुकूमत जे वेझो सम्झा वञनि था पिया, उन्हनि जे पारां त को मुल्क में निज़ाम जी तब्दीली जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं। मजबूरी तौर ते इन सॼे मामले ते गुफ़्तगू कंदासीं, मुल्क जो सियासी मंज़रनामो ऐं हुकूमत जी सूरत हाल ऐं उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामवर तर्जुमेकार जनाब शाहीन कुरैशी साहब सां। कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। सलाम फयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं कि कहा यह जा रहा है कि आज बिलावल साहब ने भी कहा कि एक हो या दो हो, लॉन्ग मार्च से जो है मतलब है कि अब जदोजहद को इतना तेज करना पड़ेगा कि इनको घर जाना पड़ेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि जो आईनी तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, ये कोई आईनी तरीका नहीं। आजकल हम देख रहे हैं कि नून लीग वाले आईनी तरीकों पे ज्यादा बात कर रहे हैं। मरियम नवाज ने भी बात की, फिर एहसन इकबाल साहब ने भी बात की। ये क्या चल क्या रहा है आपके ख्याल में या आपके इत्तला के मुताबिक? जनाब फयाज साहब, आपसे आज खिलाफ करना चाहूंगा। मैं ये समझता हूँ कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि लॉन्ग मार्च को आईनी तरीके से करना है, तो उसकी उन्होंने वजाहत भी उसमें की है कि ये आईनी तरीका जो है वो जो है पार्लियामेंट के अंदर उनकी अक्सरियत को खत्म करके हाउस तब्दीली भी हो सकती है और जो है नो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, उसकी वजाहत की है उन्होंने। जबकि मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा है 3 दिन पहले, उसके ऊपर तो बड़ी लेदे हो रही है कि उन्होंने कहा है कि अब पहले मैं समझती थी कि इन्हें टेन्योर पूरा करने दिया जाए, लेकिन अब मैंने ये रियलाइज का लफ्ज तो नहीं कहा कि अब मैं समझती हूँ, मैंने समझा है कि नहीं, इससे अवाम को नुकसान हो रहा है, तो लिहाजा जो मर्जी करना पड़े वो इसे भेजना जरूरी है। तो उस पर मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि जो मर्जी से क्या मुराद है कि कोई डील कर लें या कुछ और कर लें, क्या कर लें। तो ये एक मामला मेरा ख्याल है दूसरी तरह देखा जाना चाहिए। शायद बिलावल ज़रदारी भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी मरियम नवाज की इस जो है कंफ्यूजन को देखते हुए ये कहा है, क्योंकि ये मीडिया के अंदर एक कैंपेन बनी है कि लॉन्ग मार्च, तो उन्होंने लॉन्ग मार्च का मतलब भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह किया है ताकि राय आमा को बेदार किया जाए और जो पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब अरकान हैं वो अपने अवाम के मसाइल को समझ के, उनके एहतजाज को समझ के, उनकी एहतजाज की सपोर्ट को देखकर अपने नुक्ता नज़र को पार्लियामेंट के अंदर तय करें कि क्या वो इमरान खान की हुकूमत के जो बकौल अपोजिशन जो गुनाह हैं, जो बुरी कारकर्दगी है, उसकी जिम्मेदारी वो MNA भी लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो इस सियासी जद्दोजहद का, सियासी अमल का बशमूल लॉन्ग मार्च ये होता है, चाहे जलसा करें चाहे लॉन्ग मार्च करें, कि जो मुंतखब अरकान है उनको मोबिलाइज किया जाता है आवाम को, ताकि उन पर दबाव आए कि भाई आप देखिए जनाब, मुंतखब अरकान अवाम की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो का जो तर्ज अमल है वो दुरुस्त मान लिया है PDM ने भी और मरियम नवाज ने भी और मुस्लिम लीग नून ने भी, जब वो इस्तीफों से इनहराफ कर गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब वो इस्तीफों की बात करना छोड़ गए हैं और इवन बल्दियाती इलेक्शन तक में हिस्सा ले रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर जमहूरियत और पाकिस्तान के हक में ये होगा कि PDM को
جو ہے مارچ تک جو ہے اپنے لانگ مارچ کی بجائے جب سیاسی عمل 27 فروری کو شروع ہو جائے گا اس میں شمولیت کا سوچنا چاہیے، چونکہ پی ڈی ایم کا جو اختلاف تھا وہ تو استعفوں کی بنیاد پر تھا. اب جب استعفے پر پی ڈی ایم کا موقف بدل گیا ہے تو انہیں اپنے کامن جو ہے جس سے وہ اختلاف کر رہے ہیں، جس کی سیاست سے اختلاف کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی مخلوط حکومت کے خلاف جدوجہد مل کر کرنی چاہیے، ورنہ عوام میں بددلی ہوگی. عوام میں آلریڈی جو بددلی پھیل رہی ہے وہ جو یہ حکومت پی ٹی آئی حکومت کے وزراء کی طرف سے یہ جو بات چل رہی ہے کہ 4 جو ہیں نون لیگ کے اہم جو ہیں لیڈران ان کی کسی سے بات چیت ہوئی ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج تقاضا یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے کم از کم وہاں سے لندن سے وضاحت کریں کہ کیا وہ ملاقات اور یہ ویل اور ڈیل اور ڈھیل اس کے اندر کیا یہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، چونکہ عوام الناس کا جب نہیں. لیکن وزراء نے جو کہا ہے، وزراء نے جو بیان دیے ہیں ان کے مطابق تو وہ 4 رہنما جو ملے ہیں وہ تو شریف فیملی کی ریپلیسمنٹ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کے نون لیگ کو پہ کام کریں گے اور شریف فیملی کو آپ بھلے ریپلیس کر دیں. دوسرے جو وزراء بیان دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریف فیملی جو ہے 4 لوگوں کے لیے اپنا ڈیل مانگ رہی ہے، جس میں دونوں بھائی صاحبان اور اس کے ساتھ حمزہ اور مریم صاحبہ شامل ہیں. یہ 2 مختلف بیانات آ رہے ہیں وزراء کی طرف سے. دیکھیے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے نہ صرف وزراء کی طرف سے آ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی ایاز صادق صاحب کا اور جو نون لیگ کے سیکرٹری جنرل حسن اقبال صاحب بھی کچھ اشارے کنائے میں جو بات کر رہے ہیں اس سے اس کو جو ہے سبسٹینشیٹ بھی ہو رہی ہے اور اس تصور کو جو ہے تقویت مل رہی ہے. اور ایسی صورت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ عوام الناس کو جو ہے جدوجہد کی طرف اور سیاسی عملی جدوجہد کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کنفیوژن کو دور نہ کریں، کیونکہ ایک جانب جب یہ پروپیگنڈا تمام چینلز پہ ہوگا کہ یہ تو ڈیل ہو رہی ہے تو لوگ جو ہے سیاسی جدوجہد میں بھرپور طریقے سے نہیں آئیں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو پی ڈی ایم کی آپ بات کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کے اندر جو 2 بڑی جماعتیں ہیں اس میں ایک جو نون لیگ ہے اس کا تو اس کے بارے میں تو یہ چرچے ہو رہے ہیں میڈیا پہ اور گو مگو کی کیفیت ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری طرف جو اپنا پی ڈی ایم کی دوسری بڑی جماعت ہے وہ مولانا صاحب کی ہے. وہ تو جو کے پی کے پہلے مرحلے کے نتائج کے بعد لگتا ہے کہ مولانا کے لیے اب بڑا مسئلہ نہیں رہا، کیونکہ اس کو اپنا شیئر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو حصہ مل گیا ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جو ہے پہلے مرحلے کے بعد ان کا اطمینان قلب، ان کے دل کو کچھ سکون آ چکا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے ٹائمنگ رکھی ہے اس وقت دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو جائے گا. تو اس وقت بھی بجائے اس کے کہ وہ لانگ مارچ کی تیاریاں کریں، ٹرانسپورٹ کہاں سے آئے گی اور رائے عامہ بیدار کریں، وہ تو دوسرے مرحلے کے لیے اپنے حامیوں کو، کینڈیڈیٹس کو اور عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے بھرپور ووٹ ڈالنے ہیں اور دوسرے مرحلے میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے. تو اس سے شک و شبہات ہو رہے ہیں کہ جو آپ نے 2 مہینے تاخیر کے بعد مارچ کے اندر لانگ مارچ کا کہا ہے تو اس کے بعد روزے بھی شروع ہو جائیں گے اور آپ اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی جائیں گے. تو کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ دوسری طرف جبکہ نون لیگ جو ہے اور جس طرح آج مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وضاحت کی ہے اس کے اندر ان 4 رہنماؤں کے بارے میں کوئی کیٹیگوریکلی بات نہیں کی ہے. یہ تو کہا ہے کہ نواز شریف جب نون لیگ چاہے گی وہ واپس آ جائیں گے، لیکن ان کو کیا سیاسی رہنما کے طور پر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کوئی سنجیدہ سیاسی عمل اتنے فاشسٹ جسے آپ کہتے ہیں حکمران کے خلاف لینا چاہ رہے ہیں تو جب کنفیوژن ہوگی تو عوام کنفیوژن میں جو ہے ایک جرت کے ساتھ باہر آ کر آپ جو ہے کامیابی سے ہمکنار نہیں کریں گے. جبکہ نون لیگ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پی ڈی ایم کے مشترکہ جب اے این پی اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھے، لاہور کے جو احتجاج میں ہے نون لیگ کوئی ایسا خاطر خواہ جو ہے اجتماع نہیں کر سکی تھی
جس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی حکومت کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور پی ڈی ایم جو ہے دفاعی لائن پہ چلی گئی. اچھا، اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کا منظرنامہ جو آپ نے پیش کیا، جو لوگ ڈسکس ہو رہا ہے، وزراء کے بیان آ رہے ہیں نون لیگ کے بارے میں، ایسی صورتحال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی سے لانگ مارچ لے کے پورا پنجاب جو ہے ٹریول کر کے جائیں گے، تو آپ ایز اے اینالسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پنجاب کے پولیٹیکل منظرنامے پہ کیا پڑے گا؟ دیکھیے، اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا. کوئی بھی جو سیاسی عمل سنجیدگی سے اور بھرپور توانائی کے ساتھ کیا جائے وہ ضرور اس کے اندر سیاسی جو ہے کامیابی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں کہ چونکہ وہ پنجاب میں اپنی جو ہے بڑی بدقسمتی ہے ان کے لیے، پیپل پارٹی کے لیے، کہ وہ جو 2 دہائیوں 3 دہائیوں کے درمیان جو ان سے پنجاب کی سپیس چھینی گئی تھی اور جس پہ وہ اظہار کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سازشیں ہوئی تھیں، جس کے اندر آپ جو ہے پیٹریوٹ کا بنانا مشرف کے دور میں لے کر، اور ہمیشہ جب دیکھیں تو ان کے پیپل پارٹی کو ٹارگٹ رکھا گیا. 90 لوگ تو جو ہے پچھلے انتخابات میں جو ہے سوئچ اوور کیے گئے تھے پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ سیاسی عمل میں پیپلز پارٹی جہاں پی ٹی آئی حکومت کو گرانے کا اعلان کر چکی ہے، تو پہلے بھی انہوں نے اتنی تیاری کی تھی کہ ضلع سے بھی نیچے تحصیل کی سطح پر انہوں نے موبلائز کیا تھا سندھ کو کہ پنجاب میں داخل ہونے سے پہلے پی ڈی ایم میں بھی وہ بہت بڑے طاقت کے ساتھ پنجاب میں داخل ہونا چاہ رہے تھے. جنوبی پنجاب میں چونکہ انہوں نے داخل ہونا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی پیپلز پارٹی بڑی قوت کے ساتھ سندھ سے پنجاب میں داخل ہوگی. ادھر جنوبی پنجاب میں بھی اس کو اچھا رسپانس ملے گا. تو اس سیاسی عمل کے بعد 2 اچیومنٹ ہوں گی کہ پنجاب کے اندر اپنی سپیس بنانے اور سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بلاول بھٹو کی یہ ایکشن مؤثر ہوگا. دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بے نقاب ہوں گی قوتیں کہ جو ایک تماشا دیکھ رہی ہیں کہ جب آپ کے متحد جو ہے مخالف کے خلاف ایک سیاسی عمل ہو رہا ہے، آپ اسے بیٹھ کے تماشائی کے طور پر باہر دیکھیں تو لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہماری مہنگائی کے لیے پیپلز پارٹی کے جلوس اور لانگ مارچ سڑکوں پر ہے. اپوزیشن جو ہے ان کے بارے میں 4 آدمیوں کی وزارت عظمیٰ کی ڈیلنگ کی بات ہو رہی ہے، جس کی وہ واضح طور پر جب وہ اتنی بڑی بڑی تقریریں نواز شریف کر سکتے ہیں تو سیاسی عمل کے لیے کیا ان کا فرض نہیں ہے کہ وہ واضح طور پر تردید کر دیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی ٹی وی اینکر تردید کر رہا ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کسی سیاسی جماعت کے سیاسی عمل کو اس طرح کوئی حکومت کے وزراء بریکٹ کر رہے ہوں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کسی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو یہ نواز شریف کا فرض ہے، نون لیگ کی مرکزی قیادت کا فرض ہے کہ وہ کم از کم نواز شریف سے تردید کروائیں کہ انہیں کسی صورت کے اندر جو ہے کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوگی، اور اگر وہ ڈیل کریں تو عوام انہیں ریجیکٹ کر دیں. اب دو چیزیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا زیادہ الیبوریٹ کریں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ سے تو ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ بھی ہے اور گراس روٹ لیول تک ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں سے تو لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جب یہ پنجاب میں داخل ہوگا، جس طرح آپ نے کہا کہ جنوبی پنجاب سے یہ داخل ہوگا، تو اس وقت جنوبی پنجاب کے اندر جو پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ ہے اس کو آپ کتنا مؤثر دیکھ رہے ہیں، وہ کتنا ایڈ اپ ہوگا اس کارواں کے اندر جو یہاں سے کراچی سے اپنا رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کے اندر داخل ہوگا؟ نمبر 1. نمبر دوسرا یہ کہ عوامی سطح پہ جب آگے وہ یہ کارواں جائے گا لاہور پھر جی ٹی روڈ سے لے کر یہ جب جائے گا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عوامی سطح پر جو پیپلز پارٹی کی جو کسی زمانے میں اپنا پاپولرٹی تھی کہ پورے لاہور کے ساری سیٹیں پیپلز پارٹی جیتتی تھی، پھر وہ جو دور تھا ظاہر آپ کو بھی یاد ہے، وہ ایک ریوائول عوامی سطح پہ دیکھ رہے ہیں کہ یا جس طرح آپ نے کہا کہ 90 لوگ پچھلی گورنمنٹ کے اندر اس سے پہلے پیٹریاٹ، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ پھر واپسی کے لیے آئیں گے؟ کیونکہ نون لیگ تو کہتی ہے کہ لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ اب ہم ٹکٹیں جو ہے وہ نون لیگ سے لیں گے. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے پرانے لوگ
चंद साहब जैसे लोग, राजा राज जैसे लोग ये वापस आएंगे अपनी पार्टी की तरफ, या आप समझते हैं कि एक पॉपुलरिटी जो है अवामी मासेस के अंदर उस तरह की रिवाइवल होगी पीपल्स पार्टी की, या दोनों हो सकते हैं? जी, ये आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ तक तो आ गए थे कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि जनूबी पंजाब में मौसर तरीके से दाखिल हो। अब हम ये भी समझते हैं कि जनूबी पंजाब में एज कंपेयर टू सेंट्रल पंजाब पीपल्स पार्टी की जो है सूरत हाल बेहतर है निस्बतन। उस सूरत में जब सिंध का बड़ा रेला प्लस जनूबी पंजाब का रेला दाखिल होगा, उसका बराह रास्त इम्पैक्ट जो है मरकज सेंट्रल पंजाब में भी जाएगा। क्योंकि देखिए, एक इसके अंदर बहुत ज्यादा रिलेटेड बात है जिसके को हमारे जो है सहाफी भी और तज्जिया निगाह भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि आखिर पीटीआई एक सीट लेते लेते फिर 13 सीटें लेते लेते एकदम हुक्मरान पार्टी कैसे बन गई। तो उसके कुछ तो वो हो गया सिलेक्टेड की बात, लेकिन बिलाशुबा उन्होंने वोट भी लिए थे। उसके अंदर वो वोट अक्सरियती वोट पीपल्स पार्टी की तरफ से उधर गए थे और पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों से कुछ बददिल और कुछ लोगों ने इनके जो है सब्ज बाग देखकर और बुलंदोबांग दावे देखकर इमरान खान के उनको वोट भी दिया था। सर एक तीसरा फैक्टर भी था, एक तीसरा फैक्टर भी था कि हमने देखा कि 2007 में बेनजीर भुट्टो साहबा को शहीद कर दिया गया जी। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो उसमें सिटिंग गवर्नर को शहीद कर दिया गया, सिटिंग फेडरल मिनिस्टर शहबाज भट्टी साहब को शहीद कर दिया गया, और 13 के इलेक्शन के वक्त बिल्कुल पाबंदी लगाई गई। पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैसेज दिया गया कि अगर आपने पंजाब में आके कैंपेन चलाई तो फिर आपकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जब ये सूरत हाल हो तो पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल दीवार से लगा के, जो जिसको अगर हम खुल के बात करें तो गन पॉइंट से उससे वो स्पेस लिया गया। एग्जैक्टली जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं, जिसके अंदर ये गन पॉइंट की बात के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि उस इलेक्शन को भी सोचना चाहिए कि जिस वक्त 13 का इलेक्शन होता है और एक वजीर आजम जो है जिन्हें एक बड़ी जद्दोजहद या कह लें या साजिश के तहत और या बड़ी मैनूवरिंग के बाद जो है हटाया गया यूसुफ रजा गिलानी के, तो दौरान इंतखाबी मुहिम उनका जमात वाला बेटा जो सियासी बेटा था उसको दहशतगर्द उठाकर अफगानिस्तान ले जाते हैं। इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं हो सकता जो हमारे तज्जिया निगार जिक्र नहीं करते। वो कहते हैं कि जी उस इलेक्शन में शिकस्त हो गई थी। क्या पाकिस्तान के अंदर किसी साबिक वजीर आजम, मैं नहीं कहता, मैं एक तकाबुल पैदा करने के लिए कहता हूं कि खुदा न खास्ता अगर नवाज शरीफ की किसी अहम शख्सियत या रिश्ते को इस तरह किडनैप किया जाता तो उसके सियासी असरात क्या मुरतब होते। उसी तरह मैं एक और आज सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, क्या खुदा न खास्ता किसी और सियासी जमात में नाम नहीं लेना चाहता, अल्लाह न करे कि हमारे यहाँ इस तरह के सियासी कत्ल किसी का कोई नुकसान हो जाए, तो क्या वो सियासी जमातें उस शक्ल में कायम व दायम रह सकती हैं जो पीपल्स पार्टी पहले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को खत्म कर दिए जाने के बाद बेनजीर साहिबा और बेगम नुसरत भुट्टो और अवाम की गरा कदर जद्दोजहद के बाद कायम ना सिर्फ रही, 88 में हुकूमत में भी आई, जिसे उसे साजिशों के जरिए गिराया भी गया, बल्कि उसको पंजाब में हुकूमत बनाने से रोका गया। तो उसके बाद मैं ये समझता हूं कि कोई पार्टी भी मुतहम्मल तारीख में नहीं होती जिनका इतना जो है कदावर शख्सियत को कत्ल और एलिमिनेट कर दिया जाए, जिस तरह पीपल्स पार्टी के 2 बड़े रहनुमाओं को कत्ल किया गया, जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और बेनजीर भुट्टो शहीद शामिल हैं। उसके बाद बिलाशुबा आपने सलमान तासीर साहब और शहबाज भट्टी साहब का कहा कि पंजाब के अंदर उसका इम्पैक्ट आया कि जब आप मैसेजेस ऐसे देंगे कि जो भी क़यादत जो है जुर्रतमंदाना सियासत करेगी आप उसको खत्म करवाएंगे या खत्म हो जाएंगे, तो उसका असर पड़ते हैं। तो लिहाजा ये जब सेंट्रल पंजाब में जहां आप ये ट्रेस करना चाह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये बात एक बड़ी अहम हो जाती है कि जब इतनी महंगाई के बाद और ये जो ट्रेंड चल रहे हैं कि जो है उसकी मकबूलियत जो है इमरान खान की कम होने के बाद
کیا وہ لوگ کہیں فلائی کر جائیں گے؟ نہیں، وہ پاکستان کے اندر ہی رہیں گے، وہ کسی نہ کسی کو ووٹ دیں گے۔ میری دانش میں، میرے تجزیے میں، کہ جو پیپلز پارٹی سے جانے والے لوگ تھے، جو کوئی تبدیلی کا خواب دیکھ رہے تھے، وہ لوگ جب اتنی بدلی ہوگی، جب انہیں اچھے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملیں گے، اور جو تباہی، بربادی، اقتصادی، معاشی اور ہر دادے کا بے نقاب ہو جانا شامل ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکان، مہنگائیاں، پیٹرول، گیس، ہر چیز کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا۔ اقتصادی ووٹ جو ہے دوبارہ پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا، پی ٹی آئی کا ووٹر نون لیگ کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو پیپلز پارٹی… اچھا، اب جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں ایوب خان کے آخری دور کا آخری دن تاشقند سے ذوالفقار علی بھٹو اٹھ کے آتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر جب تک پیپلز پارٹی آج تک اگر ہم سمجھ لیں کہ بھٹو فیکٹر اور جو ہمارے سلیکٹر حضرات ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے وہ رہتے ہیں۔ بیچ میں یہ نواز شریف صاحب نے ابھی تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ بھی شاید اس صف میں آ گئے ہیں جہاں پہ سلیکٹر اس کو نہیں وہ کرتے، اس سے ایزی فیل نہیں کرتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح پھر اپنا کنوکشن کے بعد دوسری مرتبہ بھی اس کو چھوڑ دیا گیا، تو اس سے تو بالکل واضح ہے کہ اب بھی وہ جو ہے ہولا ہاتھ ہے اس کے اوپر۔ بھٹو فیکٹر، پیپلز پارٹی، گڑی خدا بخش، وہ نیریٹو، پنڈی کے بارے میں جو بلاول صاحب کبھی کبھی دے دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اب کتنا وہاں پہ اسپیس بنا ہے کہ ان ساری چیزوں کو وہاں پہ قبول کیا جائے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر سیاست رہی، جو ایوب خان کے بعد ہوئی، بھٹو صاحب کے بعد ہوئی، وہ اس کی تقسیم بھٹو اور اینٹی بھٹو کے اندر تھی۔ یعنی تمام وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے، چاہے وہ جے یو پی ہو، جے آئی ہو، یا جنیجو لیگ بعد میں بنی، یا نواز لیگ بن گئی، یا الائنس بنتے رہے جس میں اسلامی جمہوری، آئی جے آئی وغیرہ جو ہیں۔ میں اس سارے کو بعد میں اس کی ٹرانسفارمیشن کے سمجھتا ہوں کہ بھٹو، اینٹی بھٹو کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ایک کام کیا کہ انہوں نے تھرڈ فورس کی جنریشن پر کام کیا، اور تھرڈ فورس کی جنریشن کے لیے جس کو وہ عمران خان اپنی 22 سالہ جدوجہد کہتے ہیں، وہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کی 22 سالہ جدوجہد ہے، جب ان کے جو ہے شوکت خانم ہسپتال سمیت دیگر جو ہے چیزیں کی گئیں۔ میں بطور صحافی اس کا گواہ بھی ہوں، اور میں اس کے اندر بڑے سینئر لوگوں، منو بھائی مرحوم جیسے قدآور صحافی کے ساتھ ان معاملات میں، اور دیگر صحافیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا رہا ہوں کہ ہم نے چونکہ شوکت خانم ہسپتال کے اندر خود حصہ ڈالا تھا، ہمارے اساتذہ نیر علی دادا صاحب آرکیٹیکٹ وغیرہ نے ڈالا تھا، تو میرا اس وجہ سے فرسٹ ہینڈ انٹریکشن ہوا، تو مجھے یہ پتہ چلا تھا۔ آج بھی حکومت کے اندر بہت اہم پوزیشن پہ شخصیت ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی میں آئی ہیں، ان سے میرا فرسٹ ہینڈ انٹریکشن رہتا تھا، جو 22 سال پہلے تھرڈ فورس کی جنریشن میں قائم تھے، جب یہ سوچا جاتا تھا اسکولوں کے اندر عمران خان کے سرٹیفکیٹ دیے گئے بچوں کو کہ یہ اگلے 15-16 سال بعد ووٹر بن چکے ہوں گے، 18 سے 22 سال تک ہو جائیں گے، تو میں نے انہی کے شوکت خانم ہاسپٹل کے ٹرسٹ کے شاہ جمال لاہور کے دفتر میں ان کے بہت اہم لوگوں سے بات کی کہ وہ کہتے تھے کہ عمران خان جلد بازی کا شکار ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یار 1-2 سیٹوں کی بجائے آپ انتظار کر لیں، جو اسکولوں میں آپ نے سمپتھی لی ہے، بچوں کو اٹریکٹ کیا ہے، تو اس کو ووٹر بن لینے دیجئے۔ تو یہ باقاعدہ ایک منظم منصوبے کے تحت یہ 22 سال کی جدوجہد عمران خان کی نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، جس تھرڈ فورس کی جنریشن میں صدارتی نظام کا ایک سیاسی ایجنڈا بھی شامل ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا وفاقی پارلیمانی نظام ختم کر کے پاکستان میں صدارتی جو ہے نظام آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے طور پر تھرڈ فورس کی تشکیل ریزلٹنگ ان پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ، کیونکہ اب آپ دیکھیے جو عمران خان اس وقت، اور یہ جو کچھ سلیکٹڈ میڈیا کہتا ہے کہ بھئی یہ فیڈریشن کی جو ہے
سپورٹ پی ٹی آئی میں ریفلیکشن نظر آ رہا ہے, ہر صوبے میں تھوڑے بہت ہیں. تو عمران خان کے اوپر بھی کوئی سیاسی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کی سیاسی پارٹی تو ہے نہیں ہے, جتنی پارٹی ہے اس میں اختلاف ہے. ان کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی پاپولیرٹی اور پاپولسٹ سیاست کے طور پر ایک جگہ سے سب سے زیادہ ووٹ لینے کی کسی سچویشن میں آئے. تو یہ اس وقت جو ڈیبیٹ پاکستان میں صدارتی نظام کی چلائی گئی ہے, اور جس طرح جو ہے وہ ایک مضمون لکھ کے مذہبی کارڈ کو کھیلنا چاہ رہے ہیں, تو مذہب کا ووٹ اور صدارتی جو ہے ایجنڈے کا ووٹ جو ہے یکجا کرنے کی کاوشیں ضرور ہو رہی ہیں. کاوشیں تو ہمیشہ بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ کاوشیں ناکام بھی ہو جاتی ہیں کہ 88 میں تمام غلام اسحاق خان کی کاوشوں کے باوجود محترمہ بے نظیر جو ہیں اقتدار میں آ گئی تھیں, اگرچہ پنجاب چھین لیا گیا تھا, چونکہ ان دنوں میں صوبائی الیکشن 3 دن کے وقفے کے بعد ہوتے تھے اور یہاں جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگوایا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کے اندر جو کچھ بھی سیاسی عمل ہو رہا ہے وہ, لیکن پھر میں آؤں گا پنجاب کی سیاست پہ. اس وقت پنجاب ہے جس میں ایک تو پی ٹی آئی, جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا ووٹر بھی ہے اور اس کے لوگ بھی ہیں. اب پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بعد اس کے ساتھ یہ جو اس وقت کی پی ٹی آئی ہے اس میں کتنے الیکٹیبلز اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کتنے نہیں ہوتے ہیں, اور وہ اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ نون لیگ کا رخ کرتے ہیں یا اپنا پیپلز پارٹی کا رخ کرتے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ ایک بنا ہوا ہے, وہ ایک علیحدہ اپنی شناخت پنجاب کے اندر رکھتا ہے, اس کے الیکٹڈ لوگ ہیں اور اس نے اپنی ایک جدا شناخت بنا رکھی ہے. اسی طرح کسی زمانے میں کچھ لوگ جو ہے وہ 18 کی الیکشن میں جیت کے اس پہ کھڑے تھے, چودھری نثار علی خان سمیت. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خاموش وہ جو اپنا ایک گروپ ہے الیکٹیبلز کا, وہ بھی اس مرتبہ جو ہے وہ اپنا ایک حصہ اس کا بھی ہوگا. پھر ٹی ایل پی کو جس طرح اپنا رائز ملی ہے پنجاب کی پولیٹکس کے اندر, چودھریوں کے اپنے حلقے ہیں, اپنا ایک اثر رسوخ ہے, ان کا اپنا ہے. ایسی صورتحال میں جب پی ٹی آئی بھی ہوگی, پی ایم ایل این بھی ہوگی, اور اس میں جہانگیر ترین گروپ ہوگا, جیپ گروپ ہوگا, چودھریوں کا گروپ ہوگا, ٹی ایل پی ہوگی, اس سارے اس منظرنامے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پراسپیکٹس کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, آپ نے خود میرے لیے آسانی پیدا کر دی ہے اس بات کو اختصار سے ایکسپلین کرنے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ جب جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ داخل ہوگی اور سینٹرل پنجاب کی طرف جانے لگے گی, تو جو الیکٹیبلز ہیں ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے. وہ لوگ کبھی پیپلز پارٹی میں زیادہ تعداد میں رہے, لیکن ان میں سے لغاری فیملی جو آج بھی نون لیگ کے ساتھ ہے, اور کچھ اور بھی ایسے الیکٹیبل ہیں جو نون لیگ کی طرف جاتے رہتے ہیں. لیکن جو یہ نون لیگ کی کنفیوژن ہوئی ہے کہ وہ تو ان کے کچھ حصہ اسٹیبلش, لیکن لغاریوں کا تو لغاری تو شاید پیپلز پارٹی میں نہ آئیں, کیونکہ نہیں آئیں گے, وہ پیپلز پارٹی بھی نہیں لے گی ان کو لغاری کی وجہ سے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں الیکٹیبل جو ان سے کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں جنوبی پنجاب سے نون لیگ کی طرف, لیکن زرداری صاحب کا بھی کام جو ہے جنوبی پنجاب میں ہے, اور جب سندھ سے آئے گا تو وہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر ہے. اور اگر پیپلز پارٹی بہت اچھا شو کر دیتی ہے جنوبی پنجاب کی حد تک, تو وہ الیکٹیبل اس لیے جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف جانا چاہیں گے کہ یہ جو فضا ایک پی ٹی آئی نے بھی کریٹ کی ہے اور جو نون لیگ خاموشی نے بھی کریٹ کی ہے کہ اگر ڈیلنگ ہو رہی ہے تو کیا اتحاد رہے گا نون لیگ کا قائم. تو دوسری طرف جو ہے کیا ووٹ کو عزت دو والے لوگ اس صورت میں کسے ووٹ دینا چاہیں گے؟ کیا ووٹ کو عزت دینے والا جو نوجوان آیا تھا جو جنوبی پنجاب میں, جو پنجاب میں بات چلی تھی بڑے عرصے پہلی دفعہ کہ ووٹ کی عزت دو کے سمبل کے تحت جو بات تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا, اور اس لیے ہوگا کہ بلاول کی جو شناخت ہے وہ دوبارہ سم ہاؤ وہ اس طرح ہے کہ اس کو بے نظیر صاحبہ کی کنٹینیوٹی کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے, جس کے اندر میں بالکل سمجھتا ہوں کہ افضل چند جیسے لوگ جو بھی پی ٹی آئی میں ہیں وہ لوگ بھی کیا ان کے پاس آپشن رہ جاتا ہے, جبکہ گجرانوالہ کے
गोंदल फैमिली जो पीपल्स पार्टी के एमएलए और वजीर होते थे, इन लोगों के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां मुस्लिम लीग नून के लोग भी मौजूद हैं और पीटीआई तो एक ऐसी चीज हो जाएगी कि सेकंड टाइम हारने के बाद वो लोग, उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी सिवाय इसके कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। बड़ी मेहरबानी अपना शाहीन कुरैशी साहब, आपने तफसील के साथ हमारे साथ बातचीत की। नाज़रीन, मुल्क के सियासी मंजरनामे में जो तहरुक जो हवाऊं हलन पियूं उन जो छा असर थींदो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लॉन्ग मार्च 27 फरवरी खां जॾहिं वेंदो, उन जो सिंध जे अंदरि जीअं शाहीन कुरैशी साहब चयो पिया त उहा त मोबिलाइज़ेशन करणु सवली आहे, पंजाब जे अंदरि छा इम्पैक्ट पवंदो, उन हवाले सां शाहीन कुरैशी साहब जो चवणु इहो हो त पंजाब जे मथां तमामु वॾो इम्पैक्ट पवंदो ऐं जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी जो हूअं बि पंहिंजो हिकिड़ो चङो ख़ासो पंहिंजो घणो कुझु आहे हुते सपोर्ट बेस आहे, उहो मोबिलाइज़ थींदो। पर उन सां गॾो गॾु जो इहो चवणु आहे त माण्हू जेके इलेक्टेबल्स आहिनि उहे पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख़्तियार कंदा, ख़ासि तरह उहे पुराणा पीपल्स पार्टी जा माण्हू जेके कनि सबनि जे करे, कनि प्रेशर्स जे करे, या कनि मजबूरियुनि जे करे, या कंहिं ॿियनि सबनि जे करे पीपल्स पार्टी छॾे विया हुआ, त उन्हनि जी वापसी जा इम्कान वॾा आहिनि। ऐं शाहीन कुरैशी साहब त होपफुल आहिनि त इन सां पाकिस्तान जे अंदरि जेका सियासत जी डिवाइड आहे, भुट्टो ऐं एंटी भुट्टो वारी, उहा हिकु दफ़ो ॿीहर वरी पंहिंजे उन ट्रैक ते अची वेंदी। नाज़रीन, सां गॾु प्रोग्राम जो पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नशकीन इजाज़त सां गॾु।